1962 में भारत की चीन के हाथों इबरतनाक फौजी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के अस्करी माहिरीन ने मौका जाना कि अब भारत से कश्मीर बज़ोर शमशीर लेने का वक्त आ गया। इस मकसद के लिए ऑपरेशन जबर ऑल्टर का प्लान बनाया गया और जुलाई 1965 में मकबूजा कश्मीर में गोरिल्ला कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। इस मिशन के आखिरी हरबे के तौर पर सरहदी शहर अखनौर पर कब्जा करके भारत का बाकी कश्मीर से राब्ता काटना था। 15 अगस्त को भारतीय फौज ने हाजी दर्रा पीर के वसी इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से कश्मीर के महाज पर घुमसान की जंग जारी थी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के मुत्तहिद इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अखनौर की तरफ पेशकदमी जारी थी के एन ऑपरेशन के दौरान 6 सितंबर को भारत ने लाहौर और सियालकोट के महाजों पर हमला कर दिया। भारतीय सियासी क़यादत ने कश्मीर हाथ से जाता देखा तो पाकिस्तानी फ़ौज पर दबाव डालने के लिए बग़ैर ऐलान पाकिस्तान की सरहद अबूर करते हुए पूरी कुव्वत से लाहौर पर हमला कर दिया। लाहौर के मार्के में ही बरकी के अहम मकाम पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने सख्त दबाव डालकर वहां से नहर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी ने उन्हें बारूद के शोलों में घेर लिया। मेजर अजीज़ भट्टी की 2 प्लाटून नहर के दूसरे किनारे पे थीं और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक रही थीं। मेजर अजीज़ भट्टी ने डट कर भारतीय फ़ौज का मुकाबला किया। दुश्मन का लश्कर जैसे ही आगे बढ़ता, आप ताक ताक कर निशाना लगवाते और देखते ही देखते दुश्मन की फ़ौज राख का ढेर बन जाती। आप दूरबीन और नक्शे की मदद से दुश्मन पर गहरी नज़र रखे हुए थे। आपका बताया हुआ फायर रेंज ही दुश्मन को तबाह करता था। आप 100 घंटों से ज़ायद वक्त से जाग रहे थे और सीना तान कर दुश्मन के टैंकों और फौज को निशाना बना रहे थे। जंग का 6वां दिन था और मेजर अजीज़ भट्टी सिर्फ 150 जवानों के साथ दुश्मन के हज़ारों के लश्कर को मज़ा चखा चुके थे। एक तरफ मेजर हबीब साइफन के मोर्चे संभाल रहे थे और दूसरी तरफ मेजर शफकत बलोच अपने 90 जवानों के साथ हडियारा ट्रेन के महाज पर दुश्मन से नबरदास्मा थे। वो लाहौर की जानिब आए हुए दुश्मन के लश्कर को अपनी बहादुरी, शुजाअत और जज्बा शहादत लिए 90 जवानों की कुमक के साथ निस्तो नाबूद कर रहे थे। मेजर शफकत बलोच की क़यादत में मुसलसल 10 घंटे न सिर्फ दुश्मन को रोके रखा, बल्कि दर्जनों टैंक और मशीन गनें तबाह कर दी और सैकड़ों दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर दिया और वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। मेजर शफकत बलोच ने एक के बदले 4 फायर करने का हुक्म दे रखा था। अल्लाह का ये मुजाहिद मेजर शफकत बलोच पूरी भारतीय फौज पे भारी था। 12 सितंबर की सुबह बरकी के मकाम पर फिर ज़ोरदार हमला हुआ। मेजर अजीज़ भट्टी ने दूर अंदेशी से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। बिलाखिर एक भारतीय टैंक ने आपको निशाना बना लिया और यूं बहादुरी और फ़र्ज शनासी का ये पैकर अपने 11 जवानों के साथ वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गया। हुकूमत ने आपको सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा। में भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की तो पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को निस्तो नाबूद कर दिया। पाक फिजाइया पहले रोज से ही जुर्रत, शुजाअत और जज्बा शहादत जैसी दरख्शां रिवायत की अमीन है। पाक फिजाइया ने हमेशा बहादुरी और कुर्बानी की ऐसी लाजवाल दास्तानें रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। 1 सितंबर को पाक फौज ने झंग सेक्टर पर दुश्मन फौज पे हमला कर दिया और कामयाब रहे। बुज़दिल दुश्मन फौज ने अपनी पसपाई की कालक मिटाने के लिए 4 वैम्पायर तैयारों की एक फॉर्मेशन अपनी ज़मीनी फौज की मदद के लिए भेजी। सरगोदा एयरबेस पर एडीए का सायरन बजते ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी के हमरा अपने F-18 तैयारों की तरफ लपके और चंद मिनटों में झंग के मकाम पर उनकी उकाबी नजरें दुश्मन को ढूंढ रही थीं। अगले चंद लम्हों में सरफराज रफीकी ने 1 मिनट में दुश्मन के 2 तैयारों को मार गिराया।
یوں سرفراز رفیقی پاک فضائیہ کے پہلے پائلٹ بنے جنہوں نے 1 منٹ میں 2 طیاروں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ سرفراز کے اس شاندار کارنامے سے پاک فضائیہ میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی دوسرے 2 ویمپائر طیاروں پر جھپٹے اور اپنے طیارے سے دشمن کے طیاروں پر آگ برسانا شروع کر دی اور تیسرے طیارے کے بھی پر خدشے اڑا دیے۔ اب امتیاز برق رفتاری سے چوتھے ویمپائر طیارے پر لپکے اور فاصلہ کم کرتے ہوئے ایک بار پھر گولیوں کا نشانہ بنایا۔ چوتھا ویمپائر طیارہ اپنی بلندی کم کرتا ہوا 300 کلومیٹر پر آ گیا، مگر امتیاز بھٹی سے بچنے میں ناکام ہو گیا اور زمین بوس ہو گیا۔ یہ تو بس آغاز تھا، ابھی ان شاہینوں نے جانبازی اور مہارت کے مزید جوہر دکھانے تھے۔ ان 4 ویمپائر طیاروں کی تباہی کے بعد بھارت نے اپنے 130 ویمپائر طیارے محاذ سے پیچھے ہٹا لیے۔ 6 ستمبر کو جب دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تو پاک فضائیہ نے غروب آفتاب کے وقت دشمن کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کی ٹھانی۔ یہ ہلواڑا ایئر بیس تھی جہاں پہ موجود ریڈار سسٹم دشمن کی منہ زوری کا باعث بنا ہوا تھا۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت میں فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی، فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری، فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین اور ایم عالم نے سرگودا سے اڑان بھری۔ مغرب ہوتے ہی بھارت کی حدود میں داخل ہو گئے۔ انہیں ریڈیو پر فضا میں موجود لاتعداد بھارتی طیاروں کی موجودگی کی اطلاع دی گئی جو شہد کی مکھیوں کی طرح فضا میں اڑ رہے تھے، لیکن سرفروشوں کا یہ دستہ چند ہی لمحوں میں ہلواڑا ہوائی اڈے پہنچ گیا۔ جب شاہینوں نے حملہ کیا تو بھارت کے 10 لڑاکا طیارے ان پر ٹوٹ پڑے۔ سرفراز رفیقی نے دیکھتے ہی دیکھتے 2 طیاروں کو تباہ کر دیا۔ سیسل چودھری اور یونس حسین بھی اپنی مہارت کے جوہر دکھاتے رہے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ سرفراز رفیقی نے ساتھیوں کو اضافی پیٹرول کی ٹینکیوں کو پھینکنے کا حکم دیا، لیکن یونس حسین کے طیارے کی اضافی ٹینکیاں فنی خرابی کے باعث الگ نہ ہو سکیں، جس سے طیارے کی فوری حرکت متاثر ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک مخالف طیارہ مار گرایا۔ سرفراز رفیقی دشمن سے نبردآزما تھے کہ اچانک ان کی مشین گنیں جام ہو گئیں، لیکن سرفراز رفیقی نے میدان نہ چھوڑا اور فارمیشن قائم رکھا اور سیسل چودھری کو لیڈ کرنے کا حکم دیا اور خود ان کا کور کرتے رہے۔ سیسل چودھری دشمن کے طیارے گراتے رہے۔ اسی اثنا میں ایک دشمن نے سرفراز رفیقی کے طیارے کو نشانہ بنایا۔ یوں وطن عزیز کا یہ جانباز سپاہی صرف 30 برس کی عمر میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا۔ اسی دوران یونس حسین کو اضافی ٹینکیاں نہ گرنے کے باعث دشواری پیش آ رہی تھی کہ دشمن نے موقع غنیمت جانا، یونس حسین کے طیارے کو نشانہ بنایا اور ان کا طیارہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور جام شہادت نوش کی۔ تاہم امتیاز بھٹی، سیسل چودھری اور ایم عالم نے پوری ہلواڑا ایئر بیس تباہ کر کے رکھ دی اور دشمن کو دھول چٹا کر کامیابی سے واپس آئے۔ ہلواڑا آپریشن ہمت، بہادری اور ٹیم ورک کی ایسی لازوال داستان ہے کہ جس پر پاکستانی قوم اور پاک فضائیہ رہتی دنیا تک فخر کرے گی۔ 7 ستمبر کی صبح ایم عالم نے واپس آ کر جہاز میں ہی ابھی کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ ایمرجنسی الرٹ مل گیا۔ فوراً اڑان بھری اور سرگودا ایئر بیس کے چکر لگانے لگے۔ دشمن گزشتہ روز ہونے والے حملے کا بدلہ لینے آیا تھا۔ ایئر بیس پر فائر کر کے واپس جا رہا تھا کہ ایم عالم نے انہیں جا جھپٹا، ایک کو گرا دیا جبکہ دوسرا بھاگ کھڑا ہوا۔ ایم عالم اپنے ساتھی طیاروں امتیاز بھٹی اور سیسل چودھری کے ہمراہ آگے گئے تو دیکھا دشمن ہوا بازوں کا ایک اور دستہ سرگودا کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے یہ شاہین پوری رفتار اور ہمت کے ساتھ دشمن کے مقابلے آئے اور فائر کھول دیے۔ ایم عالم نے صرف 30 سیکنڈ میں دشمن کے 4 جہازوں کے پر خدشے اڑا دیے اور 1 منٹ کے اندر یہ تعداد 5 ہو گئی۔ ایم عالم ایک ہی لمحے میں عالمی ریکارڈ بنا چکے تھے۔ امتیاز بھٹی اور دیگر ساتھی اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے۔ یہ سانگلا ہل کی فضائیں تھیں جہاں ایک تاریخ رقم ہوئی۔ یہ آج بھی دنیا میں ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ دشمن کے اس دستے کو نیست و نابود کر دیا پاک شاہینوں نے۔ اس جنگ کے دوران صرف ایم عالم نے مجموعی طور پر دشمن کے 9 طیارے تباہ کیے تھے۔
پاک فضائیہ مسلسل کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی رہی اور پاک فضائیہ کے شاہین ہر دم الرٹ رہے۔ جنگ اپنے پورے جاہو جلال سے جاری تھی۔ 13 ستمبر کی صبح اسکواڈرن لیڈر علاؤالدین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چیونڈا کے مقام کو بھارتی ٹینکوں اور مشین گنوں کا قبرستان بنا کر ابھی واپس آئے ہی تھے اور بمشکل ناشتہ ہی کیا تھا کہ 10 بجے کے قریب اطلاع ملی کہ جدید اسلحے سے لیس ایک مال بردار ٹرین گرداسپور پہنچ چکی ہے۔ پاک فضائیہ کو اس گاڑی کو تباہ کرنے کا حکم ملا۔ ایک بار پھر علاؤالدین اور ان کے ساتھیوں کا انتخاب ہوا۔ پاک فضائیہ کا یہ شاہین فوراً ہی اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ اس مشن پر روانہ ہوا۔ گرداسپور پہنچ کر انہیں وہ اسلحے سے لیس مال بردار ٹرین اسٹیشن پر کھڑی نظر آئی۔ سب سے پہلے علاؤالدین نے قریب جا کر ٹرین کو نشانہ بنایا۔ جو ہی گولیاں ٹرین سے ٹکرائیں، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گرداسپور پر سیاہ بادل چھا گئے۔ یہ وہی ٹرین تھی جو جدید اسلحے سے لیس تھی اور یہ تمام اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ یکے بعد دیگر ساتھیوں نے بھی ٹرین کو نشانہ بنایا اور دھماکے ہوتے چلے گئے۔ اب چاروں شاہین فضا میں بلند تھے اور اپنا کام مکمل کر چکے تھے، لیکن علاؤالدین کیونکہ سب سے پہلے ٹرین کو قریب سے دیکھ چکے تھے تو ان کا کہنا تھا اب بھی کچھ ڈبے باقی ہیں۔ یہی کہہ کر وہ دوبارہ ٹرین کا جائزہ لینے گئے۔ علاؤالدین دھوئیں کے گہرے بادلوں میں اپنی جان کو داؤ پر لگا کر انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے ساتھیوں کو بتایا کہ اب بھی 2 ڈبے باقی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی طیارے میں موجود بقایا راکٹ ٹرین پر گرا دیے اور اس بار ایسا ہولناک دھماکہ ہوا کہ گرداسپور ہی کیا پورا بھارت لرز کر رہ گیا اور ساتھ ہی بلندی کم ہونے کی وجہ سے تباہ شدہ ٹرین کے کچھ ٹکڑے علاؤالدین کے طیارے سے جا ٹکرائے اور طیارے کو بے حد نقصان پہنچایا۔ فضا میں بلند ہونے تک کاکپٹ دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ یوں پاک فضائیہ کے اس شاہین نے جام شہادت نوش کر لیا۔ کچھ شیر دل جوان دھرتی کی حرمت کی خاطر قربان ہوئے تو کچھ غازی بن کر لوٹے۔ یوں 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فضاؤں میں مکمل حکمرانی قائم کی اور ہر مارکہ کامیابی سے سر کیا۔ بعد ازاں تمام غازی اور شہداء کو حکومتی احساسات سے نوازا گیا۔ پاکستان بحریہ کا 1965 کی جنگ میں ایک نہایت اہم کردار ہے۔ بھارت نے اپنی تینوں افواج کی مدد سے پاکستان پر حملہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ زمینی اور فضائی مارکوں میں بری طرح شکست کھانے کے بعد وہ پانی کے راستے بھی حملہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پاک بحریہ کی ہمت اور بروقت حکمت عملی نے دشمن کے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس بار بھارت کراچی کی بندرگاہ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ مسلسل فضائی حملے کر رہا تھا اور دوارکا کے ساحل پر موجود ریڈار اسٹیشن بھارت کی بھرپور رہنمائی کر رہا تھا۔ یہ کراچی سے محض 350 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ دوارکا اسٹیشن بھارت کا سب سے مضبوط اور اہم ریڈار اسٹیشن تھا، جو جدید ترین اسلحے سے لیس ایک ایسا اسٹیشن تھا جہاں بھارت کی فضائیہ اور بحریہ فوج کا ریڈار سسٹم قبل از وقت خبرداری کرتا تھا، اور اسی کی مدد سے نہ صرف بحریہ بلکہ بھارتی فضائیہ بھی بھرپور کارروائیاں کر رہی تھی۔ اب اس اسٹیشن کو تباہ کر کے ہی دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جا سکتا تھا۔ اسی لیے پاک بحریہ نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے اپنا جنگی بیڑا اہم مشن پر روانہ کیا، جس کا مقصد بھارت کا جدید ترین ریڈار سسٹم تباہ کرنا تھا۔ دوارکا اسٹیشن کی حفاظت کے لیے کاٹھیا وار کے ساحل پر بے شمار توپیں نصب تھیں اور فضائی تحفظ کے لیے جام نگر اور گرد و نواح کے 3 ہوائی اڈوں پر بھارتی فضائیہ طیاروں کے اسکواڈرن موجود تھے۔ ان تمام حفاظتی تیاریوں کے علاوہ بھارتی بحریہ کا پورا بیڑا موجود تھا، جس میں سب سے خطرناک طیارہ بردار جہاز کرانت بھی شامل تھا، جس کے عرصے پہ 80 لڑاکا طیارے کھڑے تھے۔ بھارت کو اپنی اس دفاع کا بہت غرور تھا۔ پاکستان نیول ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جوانوں کو جنوبی دوارکا سے مغرب کی طرف بڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ پاک بحریہ کے اس بیڑے میں پی این ایس بابر، پی این ایس بدر، پی این ایس خیبر، پی این ایس جہانگیر، پی این ایس عالمگیر،
PNS شاہ جہان اور PNS ٹیپو شامل تھے، اور دوسری طرف آبدوز غازی کو بمبئی کے پانیوں میں اتار دیا گیا تھا تاکہ دوارکا کی مدد کو نکلنے والے جہازوں کو انہی کے گھر میں غرق کر دیا جائے۔ آبدوز غازی جیسی امریکی ساختہ آبدوز پورے خطے میں کسی کے پاس موجود نہ تھی۔ پاک بحریہ کے محض 7 جہازوں کے اس دستے کو رات 12 بجے دوارکا پہنچنا تھا۔ اس آپریشن کی قیادت کوموڈور SM انور کر رہے تھے۔ تمام جہازوں کو اپنی گھڑیاں میں لانے کا حکم ملا اور پھر تمام تر مواصلاتی رابطے مکمل طور پر منقطع کر دیے گئے۔ یہی وہ لاجواب حکمت عملی تھی جس کے ذریعے دشمن کے جدید آلات و تنصیبات بے معنی ہو گئے۔ اب پاک بحریہ صرف سمتوں کی رہنمائی کے ذریعے آگے بڑھ رہی تھی کہ رات 11 بجے کے قریب بھارتی جہاز INS تلوار کی سمندر میں موجودگی کی نشاندہی کی گئی، مگر پاک بحریہ کے جہازوں کی ہیبت نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آدھی رات کو ہی پاکستان کے تمام جہاز دوارکا کے ساحل کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ پورا شہر ان کی توپوں کی زد میں تھا۔ یہ آپریشن نصف گھنٹے میں ختم کرنا تھا۔ اللہ کی مدد غازیوں کے ساتھ تھی۔ رات 12:15 پر تمام جہاز دوارکا پر گولہ باری کرنے کے لیے صحیح پوزیشنوں میں آ گئے۔ حملہ 12:30 پر شروع کرنا تھا کہ 12:25 پر بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ سب سے اگلے جہاز عالمگیر پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا۔ عالمگیر جہاز کے توپچیوں نے اسے مار گرایا۔ پاک بحریہ کے تمام جہازوں نے ایسے پوزیشنیں سنبھال رکھی تھیں کہ بیک وقت دوارکا کو نشانہ بنایا جائے۔ ٹھیک 12:30 پر فائر کا حکم ہوا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ہمارے جہازوں کی توپیں آگ اگلنے لگی۔ تمام جہازوں نے 50 راؤنڈ فائر کیے۔ سب سے پہلے گولے بندرگاہ کے اسلحہ خانے پہ گرے تو زوردار دھماکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھارتی فوج اپنی تنصیبات کی تباہی دیکھتے ہی بھاگ کھڑی ہوئی۔ پے در پے گولہ باری سے دوارکا اسٹیشن کا جدید ترین ریڈار اسٹیشن مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور وہاں موجود ہوائی اڈہ بھی ناکارہ ہو چکا تھا۔ پاکستان نے دوارکا ریڈار اسٹیشن تباہ کر کے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارتی بحریہ کی تباہی کی تاریخ رقم ہو چکی تھی۔ پاکستانی بحری بیڑا اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر کے بغیر کسی نقصان اٹھائے بحفاظت واپس آ گیا۔ اس اچانک حملے نے بھارتی کمان کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ یہ پاکستان کی قومی اور عسکری تاریخ میں یاد رکھا جانے والا ناقابل فراموش آپریشن ہے، جس کے بعد بھارتی فضائیہ کے حملے یکلخت ختم ہو گئے۔ آبدوز غازی بھارتی ساحل پہ موجود رہی کہ وہ دوارکا کو بچانے ضرور نکلیں گے، لیکن پاکستان کے اس ہیبت ناک آپریشن کے بعد بھارت کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ ایک قدم بھی آگے لائیں۔ پاکستان بحریہ کے کمانڈرز اور آبدوز کے کمانڈرز اور افسروں کو اس شاندار کامیابی کے موقع پر داد شجاعت سے نوازا گیا۔ نشان حیدر، ہلال جرت، ستارہ جرت اور تمغہ جرت سے نوازا گیا، جبکہ بزدلی اور کم ہمتی کے تمغے بہارت کے نام کیے گئے جب انہوں نے عالمی میڈیا کے سامنے اپنی شکست تسلیم کی اور 29 ستمبر کو اپنے کمانڈر اور چیف کو برطرف کر دیا۔